कुरुल्लुस ओस्मान में पिछली बार। वोल्गैन खातून कहते आप ज़रा इंतज़ार करें, अब इस जारकुताए अल्प को सबक सिखाना होगा। और ढोल ले आती है और बच्चों से चम्मच बर्तन लेने का कह देती है, तो बर्तन उठा लेते हैं और सारे साथ बजाते हैं। तो जारकुताए उठकर कहता है हमला हो गया जनाब, और पूछता है आप लोग क्या कर रहे हैं। तो वोल्गैन खातून कहते हम खेल रहे थे, मैंने एक धुन बनाई जिसका नाम है तुम सुनते क्यों नहीं। जारकुताए कहते तुम सुनते क्यों नहीं। तो अलाउद्दीन कहता है कि आपको सुनाई दे रहा है। वोल्गैन खातून कहते हैं क्या वाकई सुन रहे हो। तब जारकुताए कहता है नहीं मुझे आवाज़ नहीं आ रही, और वहाँ से चला जाता है। और आज के इस एपिसोड में उधर उस्मान साहब ओक्तम साहब के परिवार के साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं, और ओक्तम साहब कहते हैं आपकी वजह से इंसाफ की पासदारी हुई उस्मान साहब। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आपने हमें अपने दस्तरख्वान पर दावत दी, सलामत रहे। और बैंग खातून कहते हमें आपकी चाल के बारे में इल्म नहीं था, इसीलिए हमने बगावत की, हमें माफ़ कर दीजिए उस्मान साहब। जब बात औलाद पर आ जाए तो माएँ अंधी हो जाती हैं। तो उस्मान साहब कहते हैं आप भी एक माँ हैं, इसीलिए मैं अभी आपके उस अमल को नज़रअंदाज करता हूँ। आपका कबीला एक मुश्किल इम्तिहान से गुजरा है, लेकिन आपको अपने गुस्से में डूब कर दोबारा ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। इस सरजमीन पर इंसाफ का बोलबाला है, किसी को भी इंसाफ अपने हाथ में लेने की इजाज़त नहीं। ऐसा ही है ना आलचचैक बेटी। तो आलचचैक कहते जी बिल्कुल जैसा आपने कहा उस्मान साहब, सलामत रहें। आपने इस मुश्किल इम्तिहान में हमारा साथ दिया और हमारा मसला हल किया। तो उस्मान साहब कहते हैं आजमाइशें कभी ख़त्म नहीं होती और ना ख़त्म होंगी। हम एक अजीम मकसद की इताअत में हैं, और उस मकसद के हुसूल में हमें बहुत सी आजमाइशों का सामना होगा। हमें एक दूसरे पर एतमाद करना होगा, एक दूसरे का साथ देना होगा, ताकि हम मिलकर एक मजबूत रियासत बना सकें। ओक्तम साहब पहले अपना खाना ख़त्म कर लें, फिर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। और आक तैमूर कहता है जनाब इजाज़त हो तो मैं अपनी वालिदा के पास चला जाऊं, और वहाँ से चला जाता है। उधर फरीक की दुकान पर बाइंदर का सिपाही पहुँचता है। तो फरीक कहते हैं ऐसा क्या हो गया जो आप रात की इस घड़ी हमारे दरवाजे पर चले आए। और बाइंदर का सिपाही अंदर आकर कहता है मुझे वो कपड़ा दो जो सरदार पहनते हैं, और सोने की थैली निकाल कर कहता है मेरे ख्याल से तुम्हें ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। तुम मुझे बेहतरीन कपड़ा फराहम करो और मैं तुम्हें सोने में तोल दूंगा। फरीक कहते मैं पहले सोना देखना चाहूँगी। और सोना देख कर फरीक समझ जाती है कि ये वही सोना है। और बाइंदर का सिपाही कपड़ा देख कर फरीक से कहता है मुझे बिल्कुल ऐसा ही कपड़ा चाहिए था, इसे नाप लो। वैसे तुम्हें अंदाज़ा तो होगा, कल तैयार करके रख देना, मैं लेने आ जाऊँगा। तो फरीक कहते समझे तैयार है। और बाइंदर का सिपाही वहाँ से चला जाता है। फिर वहाँ फरीक का एक सिपाही आता है, कुछ कागज़ और पेन रखता है, और फरीक उस खुफिया ख़त को पढ़ती है जिस पर लिखा होता है हमें ओफीलिया और उस्मान के जासूस का सुराग मिल गया है। ये पढ़कर फरीक कहते और शायद मुझे सोना मिल गया। और अस्तबल में जहाँ कुमराल अब्दाल साहब और आक तैमूर मौजूद होते हैं, वहाँ कोनूर अल्प का घोड़ा आता है। और कुमराल अब्दाल साहब समझते हैं, कहते हैं थके हुए हो, मगर ये रास्ते की थकन नहीं, ये गिर गया था। और चेक करते हुए उन्हें वो ख़त मिल जाता है, और कहते तुम कोनूर अल्प के घोड़े हो, या अल्लाह हिफाजत फरमा, जल्दी से उस्मान साहब के पास चलना होगा। ये कहकर निकल जाते हैं। और आक तैमूर कहता है घोड़े को पानी दो, और वो भी निकल जाता है। उधर उस्मान साहब कहते हैं उन शोहदा की कुर्बानी रायगान नहीं गई। ओक्तम साहब वहीं मौजूद होते हैं और सामने एक नक्शा रखा होता है। और उस्मान साहब कहते लेकिन मैंने आपको उस वक्त बताया जब मैंने आपको काले दरख्त का मकाम दिया था। ये माकरी का अगला दरवाज़ा है और यही फतह का दरवाज़ा होगा। तो ओक्तम साहब कहते हैं जी जनाब आपने बताया था। उस्मान साहब कहते आपने काफ़ी कुछ बर्दाश्त किया ओक्तम साहब, मगर ये सब बेकार नहीं गया। हमारा रास्ता काफ़ी मुश्किल है, मगर हमें इसे मुश्किलात के साथ ही पार करना होगा। आपने बहुत सब्र व हिम्मत से काम लिया, सलामत रहें। ये सुनकर ओक्तम साहब कहते तीर चलाने में जल्दी करने वाला अक्सर बड़े शिकार को हाथ से गंवा देता है। मैं कई सालों से इन इलाक़ों में जंग करता आ रहा हूँ। हमने बहुत से शहीदों को मिट्टी के हवाले किया, बस अभी तक हमें खुद शहादत नसीब नहीं हुई। इस रास्ते ने हमें सब्र करना सिखाया है जनाब। तो उस्मान साहब कहते ये सड़क हमें मरमराजक तक ले जाएगी, ये भी मुश्किल होगा, लेकिन हम सब्र से काम लेंगे। तो उसी दौरान वहाँ आक तैमूर और कुमराल अब्दाल साहब आते हैं। तो उस्मान साहब कहते ओक्तम साहब अब आपको इजाज़त है।
تو اوکتم صاحب وہاں سے چلے جاتے ہیں اور آق تیمور کہتا ہے کونور اور اوفیلیا پر یعنی شہر میں آتے ہوئے راستے پر حملہ ہوا، انہیں مدد کی ضرورت ہے۔ اور کمرال ابدال صاحب کہتے وہ سارا گاہ میں ہے اور خط دکھاتے ہوئے کہتے انہوں نے وہاں ایک غار میں پناہ لی ہے۔ اسے پڑھ کر عثمان صاحب کہتے آق تیمور تم یعنی شہر میں اپنی آنکھیں کھلی رکھنا، میں سپاہیوں کے ساتھ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں اور ادھر خواتین بیٹھی ہوتی ہیں۔ بینگ خاتون عائشہ خاتون کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ نہیں آئیں، تو بالا خاتون کہتی ہیں کہ آپ دونوں کے درمیان موجود اس تناؤ کو اب ختم نہیں کر دینا چاہیے بینگ خاتون، ویسے بھی اب سیاہ و سفید سامنے آ چکا ہے۔ اس پر بینگ خاتون کہتی کہ صرف میں اکیلی اس تناؤ کا سبب ہوں بالا خاتون، انہوں نے بازار کے بیچوں بیچ میری بیٹی کو بہت باتیں سنائی۔ تو مالہون خاتون کہتے ہیں بالکل ایسا ہی ہوا تھا بینگ خاتون، مگر ہم نے وہ بھی سنا جو کچھ آپ نے کہا، آپ کو عائشہ خاتون سے معافی مانگنی چاہیے۔ اس پر بینگ خاتون کہتے کیوں؟ میں وہی کہتی ہوں جسے سننے کا سامنے والا مستحق ہوتا ہے۔ دیکھیں میں یہاں موجود ہوں مگر ان میں اتنی ہمت نہیں کہ آ کر میرا سامنا کر سکے۔ تبھی وہاں عائشہ خاتون داخل ہوتی ہیں اور کہتے تم ہوتی کون ہو میری ہمت پر سوال اٹھانے والی؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ مجھے تم جیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پسند نہ ہو۔ تو بالا خاتون کہتے خواتین پرسکون ہو جائیں، عائشہ خاتون بینگ خاتون ہماری مہمان ہیں، خاموش رہیں۔ بینگ خاتون کہتے آپ نے تو بڑی ہی ڈھیڑ اولاد پیدا کی ہے، اسے خنجر تو لگا جو لگا مگر مرا وہ ابھی بھی نہیں۔ عائشہ خاتون آگے بڑھتے تو مالہون خاتون انہیں روکتی ہیں اور کہتی ہے بینگ خاتون اپنے الفاظ پر غور کریں، دونوں ہمارے بچے ہیں، آج کے بعد اس موضوع پر بات نہیں ہوگی۔ تو بینگ خاتون اور آلچی چیک وہاں سے چلی جاتی ہیں اور باہر جا کر بینگ خاتون کہتے تم لوگوں نے تمام ترکوں کے سامنے میری بے عزتی کی، میں نے بھی تم لوگوں کا اتحاد خراب کر کے اس حویلی کا سکون برباد نہ کر دیا تو میرا نام بینگ نہیں۔ اور دوسری طرف کان میں اولوف اپنے سپاہیوں کے ساتھ پہنچ جاتا ہے تو کونور الپ اپنی تلوار نکال لیتا ہے اور اولوف کہتا ہے میں تمہارے منہ سے تمہارا کلیجہ کھینچ نکالوں گا، عثمان کے چوہے۔ تو اوفیلیا کہتے عثمان، اس کا کیا مطلب ہے سارکیس؟ تو اولوف کہتا ہے کہ اس نے تمہیں بھی اپنا اصل نام نہیں بتایا، یہ تمہیں عثمان صاحب کے پاس لے کر جا رہا تھا، عثمان کا وفادار جاسوس۔ اوفیلیا کہتے کہ تم نے مجھے دھوکہ دیا سارکیس۔ تو کونور الپ کہتا ہے میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گا شہزادی۔ تو اولوف کہتا ہے کیا تم اس کو سب بتاؤ گے؟ بولنے کے لیے سر بچے گا تب نہ۔ تو کونور الپ کہتا ہے کافر آ جاؤ، اور ان کے بیچ لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور اولوف کے سپاہی کونور الپ کو پکڑ لیتے ہیں۔ اولوف کونور الپ کے مکے مارتا ہے۔ اوفیلیا کہتے رک جاؤ، تم لوگ مجھے پکڑنے آئے تھے نا، مجھے لے جاؤ۔ تو اولوف کہتے تم تو پہلے ہی ہمارے قبضے میں ہو شہزادی، اسے مرمراجک کے پاس لے جاؤ، میں عثمان کا انتظار کروں گا۔ تو اولوف کے سپاہی اوفیلیا کو لے جاتے ہیں اور اولوف کہتا ہے کیا تمہیں واقعی عثمان سردار پر اتنا بھروسہ ہے کہ وہ یہاں آ کر تمہیں بچا لے گا؟ اور خنجر نکال کر کونور الپ کے پیٹ میں مارتا ہے اور کہتا ہے تم سوچ رہے ہوگے کہ میں نے تمہیں مارا کیوں نہیں، اس کے آنے تک زندہ رہو کیونکہ تم ہی عثمان کو مارو گے۔ کونور الپ زمین پر گر جاتا ہے اور اولوف اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تو دوستو آج کا یہ ایپیسوڈ یہیں ختم ہوتا ہے، امید کرتے ہیں آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ تو سانجار کہتا ہے ارطغرل صاحب آپ نے میرے بابا کی حق تلفی کی اور میں نے اپنی روایات کی پاسداری کرتے ہوئے اس کو اپنا حق سمجھا اور جواب دیا، چودار کے ایک سردار کے طور پر میں نے جو ضروری تھا وہ کیا۔ تو ارطغرل صاحب کہتے تمہارے غصے اور گمان کی قیمت تمہیں 2 سپاہیوں کی جانوں سے چکانی پڑی۔ جب میں تمہیں اپنے سامنے شرم محسوس کرتے ہوئے اور اپنی غلطی کا اعتراف کرنے کی توقع کرتا ہوں تو تم ابھی بھی بغاوت کر کے اپنی حد سے زیادہ باتیں کر رہے ہو۔ بہادر ترک سرداروں، مجھے ایسے چودار سردار یہاں آباد نہیں چاہیے جو ہمارے بیچ نا اتفاقی کے بیج بونا چاہیں۔ آج جو تلوار میرے خلاف نکلی ہے کل آپ کے سروں پر بھی لہرا سکتی ہے۔ تو سبھی سردار ارطغرل صاحب کی باتوں سے سہمت ہوتے ہیں اور سانجار کے لیے کہتے ہیں اسے سزا ہونی چاہیے۔ پھر ارطغرل صاحب کہتے ہیں سانجار صاحب میں آپ کو ان زمینوں سے جلا وطن کرتا ہوں، اپنا گھوڑا اور تلوار لیں اور فوراً ان زمینوں کو چھوڑ دیں۔ اگر میں نے آپ کو ان زمینوں میں دوبارہ دیکھا تو میں آپ کی جان لینے سے بالکل نہیں کتراؤں گا۔ یہ سن کر سانجار وہاں سے جانے لگتا ہے مگر اسی دوران بہادر جھٹ سے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے ارطغرل صاحب میں آپ کو اپنے بیٹے کو جلا وطن کرنے نہیں دوں گا، میں یہ فیصلہ بالکل نہیں مانتا۔ اور وہاں موجود سبھی سرداروں کو کہتا ہے آپ کو اپنی سرداری پر شرم آنی چاہیے، آپ لوگ کیسے خاموش رہ سکتے ہیں؟ یہ سنتے ہی ارطغرل صاحب جھٹ سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور بہادر کی طرف بڑھتے ہیں
لیکن کوبک بیچ میں آ کر کہتا ہے بہادر صاحب بس بہت ہو گیا، اپنی حد میں رہیں۔ اگر آپ اپنی حد میں نہ رہیں تو آپ کی قسمت کا فیصلہ ارطغرل صاحب کی تلوار کی نوک پر ہوگا۔ ہمارے صبر کا کبھی غلط استعمال مت کرنا۔ اور کہتا ہے بہادر صاحب آپ باقی سرداران کی طرح ارطغرل صاحب کی بیعت کریں گے۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو اپنے قبیلے کے ساتھ ان سرزمینوں کو چھوڑ کر جا سکتے ہیں۔ پھر وہاں موجود سبھی سرداران باری باری آ کر ارطغرل صاحب کی بیعت کرتے ہیں اور ان کے ہاتھ کا بوشہ لے کر ان کی اطاعت کرتے ہیں۔ پھر بہادر بھی آ کر ارطغرل صاحب کے ہاتھ کا بوشہ لے کر ان کی بیعت کرتا ہے۔ بہترین بہترین۔ اس کے بعد ارطغرل صاحب کھڑے ہو کر کہتے ہیں بہادر سرداروں، ہم انصاف کا مبارک پرچم اللہ کے حکم سے دنیا کے کونے کونے میں لہرائیں گے اور کبھی بھی اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور دوسری طرف کارا چیسر قلعے میں صلیبی سپاہی ایک شخص کو لا کر صحن میں کھڑا کر دیتے ہیں۔ اسی دوران آرس وہاں آ کر اس شخص کے سر پر ایک سیب رکھ دیتا ہے اور سپاہیوں کو کہتا ہے اگر آپ کا نشانہ خطا گیا تو اس کی قیمت تمہاری سرزمین ہوگی، اور پھر ایک تیر مارتا ہے جو سیدھا اس سیب میں جا کر گڑ جاتا ہے۔ اس کے بعد آرس ایک سونے کی تھیلی دکھاتا ہوا کہتا ہے تم میں سے جس کا نشانہ بھی اس سیب کو لگے گا وہ میرے ہاتھ میں سونے سے بھری اس تھیلی کا مالک ہوگا۔ اسی دوران ایک تیر آ کر اس تھیلی میں لگتا ہے جسے دیکھ کر آرس بھی حیران ہو جاتا ہے۔ اورحان کہتا ہے ہم آپ کی بنائی جانے والی ریاست کے دو بازو بننا چاہتے ہیں۔ اور آج کے اس ایپیسوڈ میں اورحان کہتا ہے ایک دوسرے کے شانہ بشانہ اور متحد رہنا چاہتے ہیں۔ اور علاء الدین کہتا ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں علم کے ذریعے قائم کرنے والی ریاست کی خدمت کرنا چاہتا ہوں اور اس مقصد کے لیے قونیہ کے مدرسے میں جانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں پیارے علاء الدین ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اور تم پیارے اورحان؟ تو اورحان کہتا ہے میں آپ کے شانہ بشانہ لڑنا چاہتا ہوں، اپنی تلوار لے کر آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں سردار بابا۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں بیٹو آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ماشاء اللہ میرے بہادروں۔ اب میری بات غور سے سنو بچوں، ریاست دو پروں والا ایک پرندہ ہے، ایک پر تلوار کی مانند اور دوسرا علم اور معرفت ہے، لیکن اگر ان پروں میں سے ایک بھی کم ہو تو یہ پرندہ اڑ نہیں سکتا، اور جو اڑ نہیں سکتا وہ دنیا پر کیسے حکمرانی کرے گا، دنیا میں انصاف کیسے قائم کرے گا؟ بچوں تم دونوں اس پرندے کے پر ہو، ریاست تم سے سلامت رہے گی اور تم ریاست سے سلامت رہو گے میرے شیرو۔ اور دوسری طرف عائشہ خاتون گندوز صاحب کی قبر پر آتی ہیں اور کہتے ہیں میں آئی ہوں گندوز۔ آپ کہیں گے دیر ہو گئی، یقیناً کہہ سکتے ہیں آنے کی ہمت نہیں تھی، اور پھر بیٹھ کر کہتے ہیں اب آ گئی ہوں، اور گندوز صاحب کے ساتھ بتائے لمحے یاد کر کے کہتی ہیں جو آپ کے سامنے نہیں کہہ سکی قبر پر کہنے آئی ہوں۔ میں نے صرف آپ کو ہی مٹی تلے دفن نہیں کیا گندوز، اپنی محبت کو بھی دفن کیا۔ میں بول نہیں سکی، جب سے آپ گئے میرے ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ میں نہیں روؤں گی، آپ نے مجھے کہا تھا رونا نہیں، میں نہیں روؤں گی، لیکن اب گندوز سردار ہمارا ایک اور بیٹا ہوگا، آپ کی نشانی ایک اور بیٹا، لیکن آپ کے بغیر آپ کی یاد آتی ہے۔ جب معلوم ہوا تھا کہ میں آق تیمور کی امید سے ہوں تو آپ کتنے خوش ہوئے تھے، آپ کی آنکھیں مسکرا رہی تھی۔ اور پھر کہتے ہیں میں آپ کو نہیں بتا سکی، آپ کو لگتا ہے کہ میں نافرمانی کر رہی ہوں، کیا میں کبھی ایسا کرتی ہوں؟ نہیں کرتی۔ آپ نے ایناگول کو ہمارا وطن بنایا اور شہید ہو گئے، اور میں آپ کے بچوں کی پرورش آپ کی میراث کے لائق بنانے کے لیے کروں گی۔ گندوز سردار کے بیٹے گندوز سردار کے لائق بنیں گے۔ اور ادھر قبیلے میں عثمان صاحب مالہون خاتون کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں پیاری مالہون اللہ کا شکر ہے، ہدف بنایا گیا ہر شہر ہمیں نصیب ہوا ہے۔ اور مالہون خاتون سے اجازت لے کر گھوڑے پر سوار ہو جاتا ہے۔ آلچی چیک کہتے میرے پیچھے آؤ، قبیلے سے باہر ایک بڑا درخت ہے، وہاں مقابلہ ہوگا۔ یہ کہہ کر دونوں مقابلے کے لیے نکل جاتے ہیں، اور درخت کے پاس پہنچ کر آلچی چیک کہتی ہے یہ آپ کی مہارت دکھانے کا وقت ہے قائی الپ، ہارنے سے پہلے اپنا نام بتائیں، میں کسی شکست دوں گی، میں جاننا چاہتی ہوں۔ اس پر آق تیمور کہتا ہے گندوز صاحب کا بیٹا آق تیمور، اور پھر مقابلہ شروع ہو جاتا ہے اور آلچی چیک قبیلے میں پہنچ جاتی ہے، جبکہ آق تیمور پیچھے آ رہا ہوتا ہے۔ اور آلچی چیک مالہون خاتون سے کہتی ہیں دیکھ رہی ہیں مالہون خاتون، آپ کو پسند نہ آنے والی زینے سے آپ کے ماہر سپاہی کو شکست دی۔ یہ سن کر مالہون خاتون کہتے ہیں میں دیکھ رہی ہوں آلچی چیک، ماشاء اللہ، لیکن اتنی ابتدائی ہو کے
تمہیں اپنے ساتھ کے گھوڑے کا زخم بھی نظر نہیں آ رہا؟ یہ کہہ کر گھوڑے کو لگا زخم دکھاتی ہیں اور کہتے آگ تیمور کے پیچھے رہنے کی وجہ اس کا رحم دل ہے۔ گھوڑا جنگ میں سپاہی کا پر بن جاتا ہے، اگر وہ پر ٹوٹ جائیں تو کیا ہوگا خواتین؟ اور دوسری طرف عثمان صاحب اور ان کے سپاہی قسطنطنیہ میں پہنچ جاتے ہیں اور بوران جارکتائی سے کہتا ہے بھائی کیا تم چاہتے ہو یہاں پر آذان کی آواز بلند ہو؟ تو جارکتائی کہتا ہے انشاءاللہ بھائی، اس سے اچھی آرزو کوئی ہو سکتی ہے بھلا؟ اور عثمان صاحب کہتے ہیں اگر ہم ایک پرچم تلے رہے اور مل کر کوشش کی تو ضرور آذان کی صدائیں بھی بلند ہوں گی۔ کہ اسی دوران عثمان صاحب کے پاس کونور الپ آتا ہے اور سلام دعا کے بعد کہتا ہے جگہ تیار ہے۔ یہ کہہ کر سبھی وہاں سے آگے نکل جاتے ہیں اور ایک جگہ سے چھپ کر اولوف انہیں دیکھ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے قسطنطنیہ میں خوش آمدید عثمان صاحب۔ اور ادھر اوکتم قبیلے میں اوکتم صاحب کہتے ہیں خواتین اتنے غصے میں کیوں ہو؟ کیا میرے سفایا پیر کو دوبارہ زخمی کرنا چاہتی ہو؟ تو الچچیک کہتی ہے والدہ مالہون خاتون کی وجہ سے غصے میں ہیں۔ تب بینگ خاتون کہتے مالہون خاتون نے میرے قبیلے اور لوگوں کے سامنے مجھے ملامت کی، کس حق سے؟ یہ سن کر اوکتم صاحب پوچھتے ہیں کس لیے؟ تو بینگ خاتون کہتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہمارے سامان میں عیب ہے، کہتے ہیں کہ زینوں کا چمڑا اچھی طرح سے رنگا ہوا نہیں ہے، جانوروں کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ کہ اسی دوران باہر سے آواز آتی ہے جناب بائندر صاحب آئے ہیں۔ یہ سن کر اوکتم صاحب بینگ خاتون سے کہتے ہیں خاتون دیکھیں بازار اور اس میں بھیجے جانے والے سامان کا عثمان صاحب بہت خیال رکھتے ہیں۔ اور دوسری طرف قسطنطنیہ میں عثمان صاحب اور ان کے سپاہیوں کو کونور الپ لے کر جا رہا ہوتا ہے۔ اور ادھر اوکتم قبیلے میں بائندر صاحب کہتے ہیں یعنی عثمان صاحب نے کالے درخت کے مقام پر سپاہی بھیجنے کا کہا، یہ ماکری کے پاس ہے میں سمجھ گیا، لیکن سپاہی کس لیے بھیجنے ہیں میں یہ نہیں سمجھ پایا۔ تو اوکتم صاحب کہتے آپ ہمیشہ وہی سنتے ہیں جو آپ کو پسند ہے بائندر صاحب۔ کیا عثمان صاحب نے دیوان میں نہیں کہا تھا کالا درخت کفار کے پڑوس میں ہے اور مرمراہ کی فتح کا راستہ ہے؟ یہ سن کر بائندر صاحب کہتے سپاہیوں کو چھوڑے اوکتم صاحب تاکہ فتوحات کا راستہ کھلے اور ہماری جیبیں بھرے۔ یہ سن کر بینگ خاتون کہتی ہیں کیا غنیمتوں کی محبت فتح پر غالب آ رہی ہے؟ اور اوکتم صاحب باتور سے کہتے ہیں وظیفہ تمہارے حوالے ہے، کالا درخت ہمارا ہے اور ماکری کفار کی ہے، لیکن اپنی سرزمین کی طرح اس کی حفاظت کرنا۔ اگر عثمان صاحب نے ہمیں وہاں سپاہی بھیجنے کا کہا ہے تو ضرور انہوں نے کچھ محسوس کیا ہوگا۔ اور دوسری طرف کونور الپ عثمان صاحب کو ایک نقشہ دکھاتا ہوا کہتا ہے دروازہ یہاں ہے جناب، اور انہیں اس نقشے کے بارے میں بتاتا ہے کمانڈر سانتور یہاں سے گزرے گا، لیکن اس کے پاس والوں کے بارے میں ہمیں کوئی معلومات نہیں ہے۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے کل رسیاں اور زبانیں ڈھیلی ہو جائیں گی، مگر غلاموں کو قابو کرنے کی ذمہ داری تمہاری ہوگی۔ جب ہم شہنشاہ کی حفاظت کر رہے ہوں گے تو تم غلاموں سے سانتور کے سپاہیوں پر حملہ کرواؤ گے۔ سانتور یہ وہی کمانڈر ہے جو شروعات میں دکھایا گیا تھا۔ کونور الپ ایک نقشہ اور دکھاتا ہے اور انہیں ان کی جگہ بتاتا ہے، اور یہ جان کر عثمان صاحب کہتے ٹھیک ہے بوران میرے پیچھے ہوگا۔ اور ترگت صاحب جارکتائی دونوں سے کہتے ہیں اور آپ لوگ بالکل میرے سامنے ہوں گے۔ اور ادھر کمانڈر آپس میں بات چیت کرتے ہیں جس میں وہ فتوحات کی بات کرتے ہیں۔ اور ادھر علاء الدین بالا خاتون سے کہتا ہے والدہ میں بھائی جان کی طرح تلوار اٹھانے پر قادر نہیں اور بابا کی طرح میرا بھاری جسم نہیں ہے، میں کمزور دکھائی دیتا ہوں، اس حالت میں میری بات کوئی نہیں سنے گا، ایسا ہے نا؟ یہ سن کر بالا خاتون کہتی ہے کیسی بات ہے میرے جان باز، اپنی 5 انگلیاں دیکھو، ہر ایک کا وزن الگ ہے، ان میں سے ہر ایک کا وظیفہ دوسرے سے مختلف ہے، اور پھر تم بہت خوبصورت انداز میں تلوار اٹھاتے ہو، پھر ایسی بات کیوں سوچ رہے ہو؟ تو علاء الدین کہتا ہے نہیں میں نہیں اٹھا سکتا والدہ۔ کہ اسی دوران باہر اورحان آ جاتا ہے اور ان کی باتیں سننے لگ جاتا ہے۔ علاء الدین کہتا ہے بھائی جان ہر دفعہ مجھ سے جیت جاتے ہیں، ہر مشق میں میری تلوار زمین پر گرا دیتے ہیں، میں کچھ بھی کر لوں میں ان سے جیت نہیں سکتا، میں کمزور ہوں۔ تو بالا خاتون کہتے ہیں میری طرف دیکھو، تم کمزور نہیں ہو، ظالم کے سامنے مظلوم کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا حوصلہ تمہارے اندر ہے میرے بیٹے۔ انسان اپنی کلائی سے نہیں بلکہ اپنے دل سے طاقت حاصل کرتا ہے۔ یہ سن کر علاء الدین کہتا ہے اگر ایسی بات ہے تو بابا نے مجھے وظیفہ کیوں نہیں دیا؟ تب بالا خاتون کہتے کیا تم اپنے بھائی سے حسد کرتے ہو؟ اور یہ سن کر باہر کھڑا اورحان کہتا ہے میں اپنے بھائی کو خوش کرنے کے لیے تحفہ لایا تھا، یعنی کہ ایک خنجر،
اور وہ مجھ سے حسد کرتا ہے۔ یہ کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اور اندر علاؤالدین کہتے ہیں حسد نہیں ہے والدہ، بھائی جان کو وظیفہ ملنے پر سب سے زیادہ خوش میں ہوں، بس یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میرے اندر کوئی کمی ہے۔ یہ کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اور دوسری طرف قسطنطنیہ میں عثمان صاحب کہتے ہیں آج صرف لڑنے والوں کا خون نہیں بہے گا، ان کی نیتیں اور چالیں مختلف ہیں، لیکن ان کی چالیں بگاڑنے کے لیے ہم نے بہت طویل سفر طے کیا ہے۔ یہ کہہ کر وہاں سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اور ادھر باورچی خانے میں آگ تیمور آلچی چیک کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ اسی دوران اولگین خاتون کے پاس آ کر کہتی ہیں خانے سے کھیلنا بند کیجیے، کوئی دقت ہے تو بتائیے کہ آپ کی یہ حالت گزشتہ رات ہونے والی ہار کی وجہ سے ہے؟ سنا ہے کہ آپ آلچی چیک سے ہار گئے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا سپاہیوں کو بری طرح شکست دینے والے آق تیمور صاحب ایک خواتین سے کیسے ہار گئے؟ تو آق تیمور کہتے ہیں مجھے ہرانے کے لیے وہ بہت پرجوش تھی اور میں نے ایسی بہادر لڑکی دیکھی، اس وجہ سے یہ کیا، ورنہ۔ یہ سن کر اولگین خاتون کہتی ہیں آپ کو لڑکی سے پیار ہو گیا ہے؟ تو آق تیمور کہتے ہیں کیسی بات ہے، کیا ایک ملاقات سے ایسا ہو سکتا ہے؟ دوسری اور اورہان جو خنجر علاؤالدین کو دے رہا تھا اسے اپنی بہن فاطمہ کو دے دیتا ہے اور کہتا ہے اللہ کی امان میں رہے۔ یہ کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور پھر علاؤالدین بھی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اور ادھر قسطنطنیہ میں وہی سین دکھایا جاتا ہے جو والیوم 99 کی شروعات میں دکھایا گیا تھا، اور ایک کمانڈر اندر جا کر اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے آج شہنشاہ اندرونیکوس کو اپنے گھٹنے ٹیکنے ہوں گے اور ان کی حمایت کرنے والا ہر ایک مرے گا، تخت حقیقی بہادر کے لیے ہوگا، آج ہم روم کے لیے خون بہائیں گے۔ تو اس کے سپاہی روم کے لیے کہہ کر نعرہ لگاتے ہیں اور باہر سپاہیوں اور قیدیوں میں لڑائی ہو رہی ہوتی ہے جس میں تورہان بھی شامل ہوتا ہے، اس پر ہتھیار نہیں ہوتا، وہ بنا ہتھیار کے ہی زبردست انداز میں لڑتا ہے۔ اور ادھر کاراچیسر قلعے میں سلطان کا جاسوس آستیز بھیش بدلے پہنچ جاتا ہے، اور جیسے ہی سامنے سے آتے ایک آدمی کو دیکھتے انہیں فوراً ہی جنگل میں ہوئی لڑائی کا خیال آتا ہے جس میں انہوں نے اس آدمی کو زخمی کر دیا تھا۔ یہ خیال آنے کے بعد سلطان کا جاسوس اس کا پیچھا کرتا ہے۔ اسی دوران آرس بھی وہاں آ جاتا ہے اور وہ آدمی آرس سے آ کر کہتا ہے جناب میرے کو جو آپ کو بتانا ہے وہ بہت اہم ہے۔ یہ سنتے ہی آرس اسے اپنے ساتھ کے لے کے اندر لے چلتا ہے۔ یہ دیکھ کر سلطان کا جاسوس آستیز کہتا ہے او ذلیل انسان، تمہیں یقیناً اس سوراخ سے باہر آنا ہوگا جس میں تم گئے ہو، ابھی تم نے ہمیں بہت کچھ بتانا ہے۔ اور ادھر ہانلی بازار کے سرائی سے باہر آ کر ارطغرل صاحب تاجروں سے کہتے ہیں آج کے بعد آپ انشاءاللہ بے فکر ہو، آپ اپنا کام کریں، اپنی امیدیں مت ہاریں اور دھوکے میں آ کر جال میں مت پھنسیں، بازار پھر سے ایک بار اپنی پرانی حالت میں واپس آ جائے گا۔ اور یہ کہہ کر قبیلے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ اور ادھر کاراچیسر قلعے کے اندر آرس اس سپاہی سے پوچھتا ہے ارطغرل اکیلا تھا تو تم سے اس غلام فروش سے کیسے بھاگ گیا؟ تو وہ آدمی کہتا ہے وہ بھاگا نہیں بلکہ اسے بچایا گیا۔ یہ سنتے ہی آرس شدید غصے کا اظہار کرتا ہوا اس کا گریبان پکڑ کر پوچھتا ہے کس نے بچایا اس کو؟ تو وہ شخص کہتا ہے جناب وہ کوئی عام آدمی نہیں تھے، وہ ماہر جنگجو تھے۔ تو آرس کہتا ہے ارطغرل نہیں جانتا ان سب کے پیچھے میں ہوں، میں اس کا بہترین استعمال کروں گا۔ نیکیا سے استاد تاجر روانہ ہو چکا ہے، اس کا نام نیکو ہے، مجھے بازار کے خاتمے کے لیے اس کی ضرورت ہے۔ اور اس آدمی پر چیختا ہوا کہتا ہے اپنے آدمی لے کر جاؤ اور اسے باحفاظت یہاں لے کر آؤ، چھپ کر جانا اور اپنا چہرہ کسی کو مت دکھانا، اب یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ یہ کہہ کر اسے بھیج دیتا ہے۔ اور دوسری طرف کائی قبیلے میں ارطغرل صاحب اپنے جابازوں کے ساتھ قبیلے میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو ارطغرل صاحب سب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں میں جانتا ہوں آپ کا دل زخم کی طرح خون اگلتا ہے، لیکن غمگین مت ہو، ہانلی بازار ابھی بھی کائی کی ملکیت ہے۔ یہ سن کر وہاں موجود سبھی سرداران اور لوگ بہت خوش ہو جاتے ہیں اور ارطغرل صاحب کو دعائیں دیتے ہیں۔ پھر ارطغرل صاحب وہاں موجود سرداران سے کہتے ہیں آپ کس قسم کے کائی سردار ہیں؟ مشکلات سے نظریں ملانے کے بجائے آپ نے واپس ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ سن کر ان سرداروں میں سے ایک سردار کہتا ہے حضور ہمیں معاف کر دے، ہم سمجھے تھے کہ آپ مر گئے۔ تب ارطغرل صاحب غصے میں کہتے ہیں چاہے میں مر بھی جاتا لیکن مقصد کو نہیں مننا چاہیے تھا، یہ مقصد اللہ کا مقصد ہے اور یہ مقصد ہمیشہ رہے گا۔ پھر ارطغرل صاحب کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ اکرام بھی اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹے، انہوں نے اسلام کا پرچم دنیا کے ہر کونے میں لہرایا۔ اور آپ نے کیا کیا؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کائی صرف سردار ارطغرل کے وجود پر مناسب نہیں۔ اور پھر ایک فرمان جاری کرتے ہیں دندار سمیت جن سرداروں نے اس فیصلے کی حمایت کی ہے وہ سب سرداری سے خارج کیے جاتے ہیں، آج کے بعد میرے خیمے میں ایسے ڈرپوکوں کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ یہ فیصلہ سنتے ہی سبھی سرداروں کی نظریں نیچی ہو جاتی ہیں، انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے۔ پھر ارطغرل صاحب دندار کے پاس آ کر کہتے ہیں
تم میرے خیمے میں آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اور پھر سیدھا سرداری خیمے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ وہاں موجود سچ کے ساتھ کھڑے ہونے والے لوگ ارطغرل صاحب کے حق میں نعرے بازی کرتے ہیں۔ دوستو، جیسا کہ آپ نے پچھلے ایپیسوڈ میں دیکھا، سنگرتکین قلعے میں جا کر ایک سپاہی کو اپنے خنجر سے جکڑ لیتا ہے اور گنالب کو بلانے کا کہتا ہے کہ نہیں تو میں دیواریں توڑ کر اندر چلا جاؤں گا۔ یہ دیکھ کر ایک سپاہی فوراً اندر جاتا ہے اور گنال سے کہتا ہے سلیمان شاہ کا بیٹا سنگرتکین آیا ہے اور وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ تو گنال کہتا ہے مجھے اس سے کوئی بات نہیں کرنی۔ تو سپاہی کہتا ہے اس نے ہمارے کمانڈر کے گلے پر خنجر رکھا ہوا ہے اور اس نے کہا ہے کہ اگر آپ اس سے نہیں ملیں گے تو وہ تمام دروازے توڑ کر اندر آ جائے گا۔ تو گنال بھی الٹی سیدھی بات کر کے کہتا ہے ٹھیک ہے، اسے اندر بھیج دو۔ دوسری طرف کائی قبیلے سے محل کے لیے روانہ ہونے سے پہلے حائمہ خاتون کہتی ہے سنگرتکین آج سے ہمارے قبیلے کا سردار ہوگا، اور یہ کہہ کر حلیمہ کو لے کر وہاں سے روانہ ہو جاتی ہے۔ قلعے میں سنگرتکین گنالب کے پاس پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے ارطغرل صاحب نے جو